बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ एचडी में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बात करेंगे हिंदुत्व, सेहुनिज़म वर्सेस पाकिस्तान। ये मौजू का इंतखाब बड़ा डीप है और इसका कनेक्शन जो है बड़ा आइडियालॉजिकल बेसिस पे भी है, रिलीजियस ग्राउंड्स पे भी है और हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में भी है। और मैंने इसका इंतखाब इसलिए किया कि बर वक्त हम आपको ख़बरदार करें एक ऐसे तूफ़ान से, एक ऐसे सैलाब से जो कि आपके गुलशन को मिटाने के दर पे है। इस खूबसूरत पाकिस्तान का गुलशन जिसकी आबियारी लाखों शहदा के खून से हुई है और फिर उसकी हिफाजत हमारी अफवाज पाकिस्तान के शहदा ने अपने मुक़द्दस लहू से अपनी जानों का नजराना पेश करके इसके दिफा का फ़रीज़ा अदा किया। और वो फ़रीज़े में मैं ये वाज़े कर दूं कि टॉप रैंक से लेकर लोअर रैंक तक, ऑफिसर से लेके जवानों तक, चाहे वो कैप्टन हो, मेजर हो, ब्रिगेडियर हो, कर्नल हो, जनरल हो, सब ने क़ुरबानियाँ दी हैं। अगर मैं नाम लूँ तो एक तवील फ़हरिस्त है। जनरल बिलाल, आपको पता है परेड लेन की मस्जिद में ख़ुदकुश हमले में शहीद हुए। जनरल बेग शहीद हुए थे रावलपिंडी में। जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी शहीद हुए थे। इसी तरह ब्रिगेडियर्स, कैप्टन, मेजर, एक तवील फ़हरिस्त है। यानी वहाँ रैंक का कोई नहीं है कि नीचे लेवल के जो जवान हैं सिर्फ वही क़ुरबानियाँ दे रहे हैं। मादरे वतन पे हर रैंक के हर ऑफिसर्स ने क़ुरबानियाँ दी हैं। ये डाटा पूरा मौजूद है, इस पे आर्टिकल्स भी लिखे गए। तो वो लोग जो भारत की फितनतुल हिंदुस्तान के बयानिए को सोशल मीडिया पे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि शायद अफवाज पाकिस्तान में लोअर लेवल पे एक सिपाही या बॉर्डर पे जो है वही लड़ रहा है, नहीं, बल्कि ये फितने ख़वारिज के ख़िलाफ़, फितनतुल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जितनी भी एक्सपीडिशंस मार्का आराइयाँ इस वक्त जारी हैं, आप आए दिन ख़बरें सुनते होंगे। बल्कि लेटेस्ट में आपको बता दूं, मेजर मुईज़ अब्बास शहीद, जिन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, वो शहीद हुए शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए। और जब हम दहशत गर्दी की जंग की बात करते हैं, फितना अल ख़वारिज या फितना हिंदुस्तान की, तो ये ख़वारिज हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर देख लें, किताबुल ख़वारिज, किताबुल फितना, किताबुल इस्तिताबा वल मुर्तद्दीन वल मुआनिदीन, ये रेफरेंसेस दे रहा हूँ, उसके अंदर है कि वहुम किलाबुहुम अन्नार, दे आर द डॉग्स ऑफ द हेल। तो ये जहन्नमी कुत्तों के ख़िलाफ़ जिहाद हो रहा है। ये बज़ुबान मुस्तफ़ा बता रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहुम शर्रुल खलाइक़, ये ख़वारिज बदतरीन मखलूक हैं। ये इनके स्लोगन्स बड़े ज़ाहिरन अट्रैक्टिव होते हैं लेकिन दीन से ऐसे निकल जाते हैं जैसे तीर कमान से निकल जाता है। तो इनके ख़िलाफ़ लड़ने वाले को 10 दर्जात हैं जो शोहदा हैं। तो ये मुक़द्दस जंग एक फ्रंट पे आपकी फ़ौज लड़ रही है और पूरी दुनिया में यह अफ़वाज पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि इस पे जितनी शोरिशें, इंसर्जेंसीज़, प्रॉक्सीज़ जितनी पाकिस्तान पे मुसल्लत हुई हैं, मैं रिसर्च बेस्ड कह रहा हूँ, किसी और मुल्क पे मुसल्लत नहीं है। अगर अमेरिका पे मुसल्लत होती, इंडिया पे या किसी और पे, तो उनका नामो निशान बाकी ना रहता। ये नामो निशान अभी तक बाकी है, लड़ रहे हैं इसलिए कि आपकी ताकतवर फौज है, वो फरीदा शहादत समझ के लड़ती है कि इधर शहीद होंगे, लहू टपकने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुलाकात होगी। तो वो झूठा बयानिया जो अपने किसी लीडर को, शख्सियत को बचाने के लिए जो लोग सोशल मीडिया पे वॉर प्रोपेगेशन के दौर में उनकी माइंड मेकिंग की जाती है और हर चीज़ को एक ही तरफ लेके जाते हैं, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि हमेशा बयानिया जो है वो देखा करें। ये जंगें जो है वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं है, ये जंग जो है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर ही नहीं है, काइनेटिक, नॉन काइनेटिक। अब बात आगे चली गई है 5th जनरेशन वॉरफेयर की। 5th जनरेशन का मतलब मैं आपको समझा दूँ, उस दिन भी मैंने जिक्र किया था कि ये प्रॉक्सीज़ होती हैं। आप तोपें, टैंक यूज़ नहीं करते, उस मुल्क के अंदर अपने नेटवर्क जासूसी का बिछाते हैं, बम धमाके करते हैं, ख़ुदकुश हमले करते हैं, मीडिया पे, सोशल मीडिया के ज़रिए माइंड मेकिंग करते हैं नौजवानों की। और एक ही चीज़ बार बार रिपीट करें, चाहे वो झूठी हो, तो लोगों का माइंड बनना शुरू होता है।
یہ NLP کی ایک ایکسپرٹ ہمارے پروگرام میں آئی تھی، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، یہ اس کے تحت بھی ہوتا ہے، ہیپناٹائز کیا جاتا ہے، یہ فرنٹ سے ہم سٹڈی کر کے آتے ہیں، تو اس سے نہ کیا کریں۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے ایک پروگرام میں فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر کے حوالے سے ایک نظم پڑھی تھی اینڈ پہ، تو اس پہ ایک طوفان اور وبال مچا کچھ لوگوں کی طرف سے، حالانکہ 90% آپ کی محبتیں تھیں۔ میں نے ان کے نام کے لغت کے اعتبار سے پھر نظم پڑھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ غلام ہیں، کیا وہ آل رسول نہیں ہیں، سید ہیں، حافظ قرآن نہیں ہے، سینے میں قرآن ہے۔ اب یہ باتیں کس کو چبھیں گی؟ اس کو جو ہندوتوا کا حامی ہے۔ میں نے کہا جب وہ بارڈرز پہ جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے اپنے سولجرز کو قرآن فہمی کا درس بھی دیتے ہیں، جذبہ جہاد بھی اجاگر کرتے ہیں، جب وہ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں تو ان کو قرآنک ورسز کوٹ کر کے فیوچر کا لائے عمل دیتے ہیں، تو ایسا سپہ سالار پاکستان میں تاریخ میں تو کبھی نہیں آیا۔ تو ان باتوں کی مخالفت وہی کرے گا جس کو قرآن، اسلام اور پاکستان چبھتے ہیں۔ تو میں پھر کیا کروں؟ یہ چبھن تو ہونی ہے، چونکہ آپ کو وہ سپہ سالار مل گیا جس کے سینے میں قرآن ہے، وہ سپہ سالار ملا جو آل رسول بھی ہے، جس کی پوری ٹریننگ ایک اسپریچول اور ریلیجس ماحول میں ہوئی، ان کے بھائی، ان کے والد صاحب، سارا۔ تو یہ حقیقت کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ تو اتنے اندھے نہ ہوا کریں کہ بلو دا بیلٹ، میں نے ریمارکس کچھ لوگوں سے، ایک مخصوص فتنہ ہے جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف سپہ ہرزہ سرائی کرتا ہے۔ دنیا عزت کرتی ہے آپ کے فیلڈ مارشل کی۔ ٹرمپ نے لنچ پہ کس کو بلایا؟ پوری دنیا، آذربائیجان، ترکیہ، جہاں جہاں جائیں، بنیانم مرصوص کی گونج ہے۔ تو جس سپہ سالار نے آپ کو بنیانم مرصوص پریکٹیکلی بن کے دکھایا، پوری قوم اور فوج ایک تھی، کچھ فتنہ پرور چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان دراڑیں پڑیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیانم مرصوص صفاً، جس آرمی چیف نے وہ قرآن کی آیت تھی، ٹینک پہ کھڑے ہو کے وہ انڈیا کو دکھایا کہ میں موجود ہوں، وہ قرآن کی آیت تھی، پریکٹیکلی کس نے اس پہ عمل کر کے دکھایا؟ افواج پاکستان نے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو اللہ کے محبین ہیں یہ نوجوان، یہ آرمی کے لوگ، فوج کے لوگ، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں صف بند ہو کر، ایسے کہ جیسے سیسا پلائی دیوار ہوں۔ تو یہ آپ کی فوج نے ثابت کیا نا، اودھمپور میں، ہندوستان میں، آج تک ان کا میڈیا پیٹ رہا ہے۔ ابھی میرے سامنے سٹیٹمنٹ ہے پراوین ساہنی، یہ معروف بھارتی تجزیہ کار ہیں، دشمن آپ کی تعریف کر رہا ہے اور آپ اپنے گھر میں اس ملک کا نمک کھا کے جس تھالی میں کھاتے ہیں، چھید کرتے ہیں، لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یوٹیوبر سے، سوشل میڈیا والوں سے، کچھ لوگ، کہ آپ کس کے ڈالرز لے کے فوج اور سپہ سالار کے خلاف یہ کارروائیوں میں ملوث ہیں؟ میں FIA سے، سائبر کرائم ایجنسی سے بھی کہوں گا، ان لوگوں کو پوچھیں، دیکھیں، یہ زہریلے ناگ اور سانپ اور نیولے ہیں جو ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا فوجی لہو میں نہایا ہوا ہوتا ہے، دوسری طرف ان کی بندوقوں کا رخ فوج کی طرف ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں ان میں سے کوئی ہے جن کا بھائی، بہن، بیٹا، سیاستدان کا بیورو کسی نے چھاتی پیش کی ہو؟ وہ لائف از ناٹ فار سیل۔ فوجی جاتا ہے جذبہ شہادت سے۔ آپ میں سے کوئی کبھی جائے نا بارڈر پہ، اسے لگ پتہ جائے، یا دہشت گردوں کے خلاف IDs پھٹتی ہیں، گولیوں کی برسات ہوتی ہے، خودکش حملے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس مادر وطن کے لیے انہوں نے عہد لیا ہوا، دفاع کرتے ہوئے۔ سیلاب آئے تو فوج، زلزلہ آئے تو فوج، اداروں کو ٹھیک کرنا ہو تو فوج۔ تو آپ کی سول انتظامیہ 50 سال سے کیا کر رہی تھی؟ آپ کو کسی نے روکا تو نہیں تھا ترقی نہ کریں؟ آپ کرپشن، بزنس امپائر کرتے رہے، پھر لاٹھیوں کا رخ فوج کی طرف کرتے ہیں۔ ابھی KPK میں فوج کی حکومت تو نہیں ہے۔ 18 لوگ سیلاب میں بہہ گئے جو اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے تھے، تو ہیلی کاپٹر اور باقی مشینریاں اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے تو آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں، جو گنڈا پور صاحب کے لیے، وہ وہاں پہ وسائل ریاست پہ چڑھائی کے لیے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن 18 لوگوں کو لائف جیکٹس ڈرون کے ذریعے بھیجی جا سکتی تھیں۔ آپ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے تھے آپ کے لیڈرز، تو یہ ٹورزم ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے 2 گھنٹے پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے، اور لاٹھی فوج کی طرف۔ بھائی جان، آپ کے پاس بجٹ ہے، اختیارات آپ کے پاس ہے، انتظامیہ آپ کے پاس ہے، اور کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ میں ایک بیان بتا دوں پروین شابانی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ بھارتی دفاعی اور خارجی پالیسیاں، یہ منہ پہ تمانچہ ہے ان لوگوں کے
جو پاکستان میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ یا پاکستان کی فوج اور اداروں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، زہر اگلتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھارتی دفاعی اور خارجی پالیسیاں 11 سالوں میں زمیں بوس ہو گئیں. دفاعی اور خارجی سطح پر بھارتی تجزیہ نگار اعتراف کر رہا ہے کہ اس کی پالیسیز ڈیمولش ہو گئیں، منہدم ہو گئیں، زمین بوس ہو گئیں. کیوں؟ کہ اس زوال میں بڑا حصہ زعفرانی سوچ سے متاثر جاہل، بے وقوف اور خود پسندی کا شکار مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا تھا ہندوستان کا. وہ اپنے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو ایسے لتاڑتے ہیں کہ آپ نے غبارے میں ہوا بھر دی تھی، آپ نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا تھا، آپ چاہ رہے تھے پاکستان آئسولیٹ ہو، آج ہندوستان آئسولیٹ ہوا بیٹھا ہے. تو بھارت کے اندر کم از کم ان کے تجزیہ نگاروں کچھ میں اتنی اخلاقی ضرورت ہے کہ وہ اپنی حکومت یا اپنے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ جرت نہیں ہوگی، یہاں پہ لٹھ اداروں کی طرف ہے. حالانکہ اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے والا انڈیا خود آئسولیشن وارڈ میں ہے، ICU میں ہے. وہ آپ پوچھیں گے کیسے؟ نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، مالدیپ، چائنا، یہ جو پڑوسی ملک بتا رہا ہوں، ایران، ترکیہ، ان سب سے اس کے تعلقات میں سرد مہری ہے، کوئی لفٹ نہیں کروا رہا. اور جھنگائی تعاون تنظیم میں آپ کی لیڈرشپ وہاں پہ جاتی ہے الحمدللہ دبنگ طریقے سے، اور وہاں پہ وہ اپنا بلوچستان میں ہندوستان کی دہشت گردی کے ثبوت ان کا ذکر ہوتا ہے، اور بھارت جو ہے وہ پہلگام کے انسیڈنٹ کو جو اس نے خود کروایا فالس فلیگ، اس کو شامل نہیں کروایا اور سگنیچر نہیں کیے. یہ سفارتی محاذ پر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان. تو یہ کامیابیاں کس کو نہیں ہضم ہو رہی؟ ایک مخصوص ٹولے کو جو شر پھیلا رہا ہے اپنی زبان کے ذریعے، غلاظت اگل رہا ہے. گٹر ابلتا ہے تو پھر باہر کارپٹ بھی گندی ہوتی. تو میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ یہ بھی دیکھیں. دوسرا، ہندوستان کے اندر رات کو میں سٹڈی کر رہا تھا، اس وقت جھارکھنڈ، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، اتر پردیش، ان کے پہاڑی علاقوں میں آپ جائیں تو آپ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. ابھی لوگ جو ہے وہ سیلاب سے، بارشوں سے متاثر ہیں. تو بھارتی حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے. اور دوسری طرف آسام کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہوا ہے، کل کا میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، مسلم کمیونٹی کو جو فیسلٹیز پہنچائی جاتی ہیں پاکستان میں، کبھی کرسچنز، ہندوز، انکلوسیونیس ہے، ہر کسی کا خیال رکھا جاتا ہے، ڈسکرمنیشن نہیں ہے. اور یہ میثاق مدینہ میں بھی نہیں ہے، سب کے لیے ایکول رائٹس ہیں. لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کو جو ان کے گھروں تک راستے ہیں پگڈنڈیاں بنانے کا، ان کو ڈسکرمنیٹ کیا گیا اور ہندوؤں کو اور باقی کمیونٹیز کو الاٹ کی گئی. ممبئی کے اندر ایک مسلمان اگر فلیٹ لینا چاہے تو اس پہ بھی پابندی ہوتی ہے. مسلمان اپنی پراپرٹی بیچنا چاہے تو اس کا بھی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. ابھی ہندوستان میں جتنی درگاہیں ہیں ان پہ بھی یہ وقف کا بل آیا ہے. یہ بہت بڑی تلوار مودی نے لٹکائی ہے، کہتے ہیں بہت بڑی جمہوریت ہے. اس وقف بل میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ ابھی 1 مہینہ پہلے جو 6 جوان مسلمان شہید ہوئے، اور وہاں پہ قدغنیں لگ رہی ہیں، اس کو گورنمنٹ تحویل میں لینا چاہتی ہے. یعنی وقف بورڈ کے ذریعے اس کے ایسٹس بھی جو ٹورسٹ ریلیجس ٹورزم پروموٹ ہوتا تھا، مسلمان جاتے تھے وہاں پہ ہدیہ کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ انکم وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارتی گورنمنٹ اس کو استعمال کرے. یعنی مسلمانوں کا استحصال بھی ہو، اور جو درگاہوں کی آمدن ہے وہ ہندوتوا فلسفی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو. تیسری خبر جو تریپورہ میں اور بنگال میں اور جوناگڑھ میں، جو اصل میں پاکستان کا حصہ ہونا تھا، وہاں پہ مسلمانوں کے گھروں پہ چیک رکھا جا رہا ہے، اور برچی بردار جو RSS کے غنڈے ہیں سرکاری سرپرستی میں اور پولیس میں، ان کی لڑکیاں اگر اکیلی جاتی ہیں پکڑ کے ریپ کیا جاتا ہے. اور یہ کیسز پچھلے 1 ماہ کے دوران 13 لڑکیوں کا مسلمانوں کا وہ ریپ ہوا، اس کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. تو ہندوستان ایک وحشت ناک کھلی جو ہے وہ جنگل ثابت ہوا ہے کہ جہاں پہ شاید جانور رہتے ہیں اور مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، گدھ رہتے ہیں، گدھوں کا معاشرہ رہ گیا. تو ہندوتوا فلسفی نہ صرف ہندوستان کے لیے خطرناک ہے بلکہ پورے خطے کے لیے. اب اس کا گٹھ جوڑ میں بتاتا ہوں سیہونزم کے ساتھ. چونکہ پاکستان میں جو ڈرون گرے تھے وہ اسرائیلی کمپنی کے تھے. اب اسرائیل گیم یہ تھی کہ پاکستانیوں کو جو ہے وہ ہندوستان کے ذریعے چیک کیا جائے، نیچے بیٹھ جائیں گے. پاکستان نے جب منہ توڑ جواب دیا، ہماری ملٹری قیادت نے، ہماری ایئر فورس نے،
تو اس وقت ہندوستان کی جو ہے وہ بھیگی بلی بن گیا، ٹرمپ کے قدموں میں بیٹھ گیا، سیز فائر کروایا، پاکستان نے الحمدللہ بھرپور طاقت سے جواب دیا، اور ہم تو اس کو غزوہ ہند اولا سمجھتے تھے اور ہے۔ تو اب اسرائیل نے سوچا کہ ایران کی طرف جائیں، اور پھر اب یہ ان دونوں کی رپورٹس آ رہی ہیں، تل ابیب کے کچھ میں اینالسٹ کو دیکھ رہا تھا کہ ایران کے بعد اب پاکستان پر ہندوستان اور اسرائیل مل کے چڑھائی کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، یہ خبر دے رہا ہوں۔ چونکہ میرا ڈیپ جو ہے وہ ریسرچ ہے وہاں کے نیوز پیپرز، ان کی تلمود کو، ریلیجس لٹریچر کو بھی میں نے پڑھا ہے، وہ اپنے بچوں کی اسکول سے جہاد کی ٹریننگ کرواتے ہیں، جنگ کی۔ اور بن گوریان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، فرسٹ پرائم منسٹر جو ان کا تھا، ان کے کہ ہمارا مقابلہ پاکستان سے ہے، دشمن پاکستان ہے، اس لیے کہ نظریے پہ بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جس طرح کلمہ طیبہ نئی دلی کو کھٹکتا ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ تل ابیب کو بھی کھٹکتا ہے۔ تو اب اس سچویشن میں جو لوگ اپنی لاٹھیوں کا رخ ریاست، اس کے ادارے اور سپہ سالار کی طرف کرتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ ہدایت پکڑیں، اپنی لاٹھیوں کا رخ تل ابیب اور دلی کی طرف کریں، چونکہ آپ کا مشترکہ دشمن ایک ہے، وہ ہندوتوا ہے اور شیونزم ہے۔ پھر کہنا خبر ہوئی۔ تو یہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، میں ریلیجس کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اس خطے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، کئی دوستوں نے کہا کیسے؟ وہ خراسان کا لفظ ہے، خراسان کا خطہ، یہاں سے فوجیں جائیں گی جو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کے یروشلم میں دجال کا مقابلہ کریں گی، اسے قتل کریں گی۔ تو اس خطے سے ٹھنڈی ہوائیں کیوں؟ خراسان کا، اب میرے بھائی ہم تحقیق کے بغیر نہیں آتے، خراسان ایران کا صوبہ، افغانستان کا، ترکی کا ایک حصہ، پاکستان کا اکثریت کا حصہ، یہ سارا بیلٹ ملا کے خراسان بنتا ہے۔ تو اس خطے سے ٹھنڈی ہواؤں کا آنا، یہاں سے لشکر مہدی کی تیاری، اور پہلے ہند کے بادشاہ کو بیڑیوں میں ڈال کے قید کر کے ادھر لے جانا، یہ ساری پریڈکشن نسائی، ابی داؤد، معجم الاوسط میں موجود ہیں۔ وہ مارکا ہوگا جب دریائے اٹک ہندوتوا کے خون سے رنگین ہوگا، اتنا خون ہندوتوا والوں کا بہے گا، دہشت گردوں کا، پھر وہ ادھر جائیں گے۔ تو کیا یہ ہسٹری انہوں نے نہیں پڑھی؟ انہوں نے ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں پہ یقین کر کے ان کا کاؤنٹر جو پلاننگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ صرف مسلمان پتہ نہیں ذوف اعتقادی ہے اپنے نبی کی بات، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کہ آپ نے اس لیے یہ کہا تھا کہ تم تیاری پکڑو، اپنی اسٹریٹجی کو مضبوط بہتر کرو۔ وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی ٹیکنالوجی، علم، تحقیق، جو کفر کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس کا کاؤنٹر تیار کرو۔ میزائل ٹیکنالوجی سے اشارہ ہے اس کی طرف۔ لیکن ہمارے عرب ممالک کوئی بلڈنگیں بنا رہا ہے، کوئی ٹورزم، کوئی کس کو پروموٹ کر رہا ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ امام غزالی کو اگر آپ اٹھائیں، دیگر ائمہ کو، ابن رشد کو، انہوں نے کہا کہ ریاست میں اگر اس کا دفاع کمزور ہو جائے اور دفاع کی خاطر ٹیکس لگانا پڑے تو وہ بھی عوام پہ لگائیں، چونکہ دفاع کمزور ہے تو ریاست ختم ہو جائے گی، اور ریاست ختم ہوگی اسلامی نظریے کا دفاع کمزور ہوگا۔ تو ریاست کے مضبوطی میں اس کے دفاع کو پریفر کرنا چاہیے۔ جب دفاع ہوگا تو امن ہوگا، امن ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی۔ یہ کلیہ، یہ سیکوینس سمجھے جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو پاکستان اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اور پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ یہ 27ویں شب کو مارز وجود میں آیا، اور 27ویں شب جسے شب قدر کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر میں ہم نے قرآن شب قدر میں نازل کیا۔ تو گویا پاکستان کی نسبتیں ایک ہیں قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان پر قرآن نازل ہوا، رمضان کے ساتھ اور شب قدر کے ساتھ۔ یہ چار نسبتیں پاکستان کی ہیں، اللہ نے عطا کی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس کی قدر کریں، اور پھر اس کا لفظ پاکستان، اس کے میننگ دیکھیں۔ پاکستان عربی میں جو مدینہ طیبہ ہے، اس کا اردو ترجمہ پاکستان ہے، لینڈ آف دا پیور۔ لینڈ کہتے ہیں شہر مدینے کو، مدینہ بلد شہر کو کہتے ہیں، طیبہ پاک، پاک لوگوں کی سرزمین، جن کے ذہن پاک، دل پاک، طور و اطوار پاک، جن کی سوچ پاک، ٹھیک ہے۔ تو پاک کا مطلب ہے کہ پاک رب اور پاک رسول کے ماننے والے اس ملک کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ بنیان منصوص بنے، اپنے داخلی دشمن کے خلاف بھی، خارجی دشمن کے خلاف بھی، ہندوتوا اور صہیونزم کے خلاف یک زبان ہو کر اسلامک کلچر، سویلائزیشن کو پروموٹ کریں، اپنی ملک کے افواج کو بیک کریں، ان کے پیچھے کھڑے ہوں، اور جو سانپ اور نیولے
پاکستان میں رہ کر پاکستان کا کھا کے یہ باہر بیٹھ کے پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہیں، میں اداروں سے کہوں گا کہ ان کو نکیل ڈالی جائے، ان کو لگام دی جائے، اور جو باہر بیٹھ کے یہ کرتے ہیں ان کے پاسپورٹ آئی ڈیز بلاک کی جائیں۔ اس ملک کا نمک کھا کے اس ملک کے خلاف جہاں سے رسول اللہ کو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، وہ فوج جو فتنہ ہندوستان اور مارکے خوارج لڑ رہی ہے، اس کے خلاف عرضہ سرائی کرنا کسی طور پہ بھی روا نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اپنی صفوں پہ اتحاد پیدا کریں۔ جن دوستوں نے محبتوں کا ذکر کیا ہے، سنو ٹی وی نے ہمیشہ اتحاد امت کی بات کی، غزہ کی بات کی، فلسطین کی بات کی، بنیان مرصوص کی بات کی، یونٹی کی بات کی، خلافہ علی منہاج النبوہ کے ریوائول کی بات کی، اور یہ بات پیسفلی ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔